हाजिर हुए हाजी साहब ने महफिल मुस्तफा का इनकाद किया। ये भी बड़ी खुशनसीबी की बात है। असल में तौफीक अल्लाह पाक ने इनको सजाने के लिए हम सबको आने के लिए, बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो आपने मशहूर सा किस्सा सुना होगा ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था ए मूसा तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त कौन सा है? हजरत मूसा ने अर्ज किया मौला मेरा सबसे करीबी दोस्त है ना वो एक दर्जी है। अल्लाह पाक ने फरमाया जाओ जो सबसे करीबी दोस्त तुम्हारा दर्जी है उसके पास जाना, उससे एक सुई लेके के आना। हजरत मूसा ने सुना ना, आप उस दर्जी की दुकान पर पहुंचे और पहुंचने के बाद आप उससे फरमाने लगे यार तू मेरा बड़ा पक्का दोस्त है, तू मेरा बड़ा पक्का दोस्त है, एक सुई मांगने के लिए आया हो, क्या तू मुझको एक सुई देगा ना? जहन में बात ये रखना है अल्लाह जिसको तौफीक जो देता है बंदा काम वही करता है। हजरत मूसा ने कहा था एक सुई मुझे दे देगा। आपका वो दोस्त बड़ा पक्का था, बड़ा गहरा आपका दोस्त था। मालूम है क्या कहता है? हजरत मूसा से कहने लगा नहीं नहीं मूसा मैं सुई नहीं दे सकता। हजरत मूसा बार बार इसरार करते जा रहे हैं, आपका दोस्त इनकार करता जा रहा है। हजरत मूसा से कहता है जान दे सकता हो लेकिन सुई नहीं दे सकता। हजरत मूसा ने सुना ना, आप पलट के अपने घर की तरफ को आए। अल्लाह पाक से अर्ज करने लगे मौला एक सुई मांगने के लिए गया था तेरे हुक्म के मुताबिक, लेकिन उसने सुई नहीं दी। अल्लाह पाक ने कहा मूसा फिर से जाओ उससे सुई लेकर के आओ। खुदा की कसम हजरत मूसा जो है ना फिर से उस दर्जी की दुकान की तरफ को बढ़े हैं। उस दर्जी की दुकान पर पहुंचे और पहुंचने के बाद कहने लगे यार तू मेरा बड़ा गहरा दोस्त है, एक ही सुई की तो बात है, एक सुई को नहीं दे देता। अभी तक वही दोस्त जो कह रहा था चांद दे सकता हो लेकिन सुई नहीं दूंगा। अब मालूम है उसने क्या किया? उसने पूरा सुई का डिब्बा उठाया हजरत मूसा की खिदमत में रख दिया और कहने लगा मूसा एक सुई की बात करते हो लो पूरा डिब्बा उठा करके ले जाओ। हजरत मूसा ने उठाया। अल्लाह पाक से अर्ज करने लगे मौला पहले मैं ही था और ये मेरा दोस्त था, एक सुई मांगने के लिए गया था तो इनकार कर दिया था, लेकिन जब तुम्हारा गया हो तो एक सुई तो दरकिनार इसने पूरा डिब्बा उठा करके मुझे दे दिया है। इसमें राज की बात क्या है? इसमें हिकमत क्या है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया ए मूसा तू भी जान जा और सारे लोगों को बता दे जब तू पहली मर्तबा इससे सुई मांगने गया था इसने एक सुई देने से जो इनकार किया था इसके दिल में इनकार करने वाली बात भी मैंने ही डाली थी। और जब तू दोबारा इससे सुई मांगने गया था उसने पूरा डिब्बा उठा करके तुझे दिया था, इसके दिल में देने वाली बात भी मैंने ही डाली। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। इनकार करने वाली बात भी किसने डाली? बोले अल्लाह पाक ने। और देने वाली बात भी बोल देना होठों को हिलाए ना मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने डाली। इसलिए अल्लाह को तौफीक देता है ना बंदे को काम नहीं करता। हमें भी तौफीक हुई, हम भी मुस्तफा की महफिल में आकर के बैठे। वो किस्मतों की बात है किसको मुस्तफा ने अपना जिक्र करने पर लगाया है और किसको मुस्तफा ने अपना जिक्र सुनने पर लगाया हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात 2 मिनट की, उसके बाद मैं नीचे बैठ जाऊंगा। एक उलमा से माजरत करके जो है ना बंदा जब खाने काबा का तवाफ करने के लिए निकलता ना और मदीना शरीफ की जियारत करने के लिए निकलता तो ऐसे ही कोई नहीं निकलता। सच्ची बात तो ये है कई बरसों की तमन्नाएं होती हैं जो अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल होती है तब बंदा घर से निकलता है। मालूम है कैसे कैसे आशिक हुए। आपने एक बड़ा मशहूर सा नाम एक हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का सुना होगा। एक कैसे कैसे मुस्तफा के आशिक हुए। खुदा की कसम ऐसे मुस्तफा के आशिक हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अपने बदन से जाते ना मुस्तफा की बारगाह में और जो है ना नात लिख के लेकर के जाते और उस नात में मुस्तफा की मुक़द्दस तुरबत पर खड़े हो सुनाते। मुस्तफा उनकी नात को सुनते और सुनने के बाद मालूम है क्या कहते? मुस्तफा इरशाद फरमाते जामी जाना पलट पे फिराना। मुस्तफा कहते जामी जाना पलट पे फिराना। हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी मुस्तफा की नातें सुनाते ना। अब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम बार-बार हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी से फरमाते जामी जाना पलट पे फिराना, जामी जाना पलट पे फिराना। लेकिन एक मर्तबा मुस्तफा पर हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद आपने मुस्तफा की नात सुनाना
سنانا شروع کی. مصطفیٰ کو نعتیں سناتے رہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ کی نعت کو سنا اور سننے کے بعد یہ نہیں کہا جامی جانا پلٹ کے پھرانا, بلکہ آپ نے کہا تھا جامی جانا اور جا کر کے خوش رہنا. علامہ عبدالرحمان جامی نے جب سنا تھا مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا ہے جامی جانا پلٹ کے پھرانا. آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, آپ کی آنکھیں رونے لگی. دیکھے نا کوئی ایسے ہی تو مصطفیٰ کا روزہ دیکھنے کو نہیں مل جاتا نا. عاشقوں کو تو طریقہ یہ ہوتا ہے, خدا کی قسم رات کے عالم میں سناٹے کے عالم میں عاشقوں کا طریقہ یہ ہوتا رات رات پر مصطفیٰ کی مقدس چالی دیکھنے کے لیے عاشق اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں. تب جا کر کے کہیں مصطفیٰ کا مقدس شعر دیکھنے کو ملتا ہے. علامہ عبدالرحمان جامی پڑھتے ہیں, اپنی وطن کی جانب پڑھتے, اپنے گھر پر پہنچے اور دل میں بس یہی بات بھٹک رہی ہے. مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا ہے جامی جانا پلٹ کے پھرانا, بلکہ کہا ہے جامی جانا اور جا کر کے خوش رہنا, اب پلٹ کے مت آنا. اللہ اکبر. پھر سے دل میں تمنا مچلی, کچھ عرصہ گزرانا, پھر سے دل میں خواہش جاگی کہ مصطفیٰ کا شہر ایک مرتبہ اور دیکھنے کو مل جاتا. علامہ عبدالرحمان جامی نے کیا کیا, قافلہ جا رہا ہے مدینہ شریف کی جانب کو, آپ اس قافلے کے ساتھ چپک گئے اور اس قافلے کے ساتھ مدینہ شریف کی حدود میں آنے والے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے گورنر کے خواب میں آئے اور آنے کے بعد آپ کو فرمانے لگے ایک گورنر مدینہ میرا ایک عاشق آ رہا ہے, وہ مدینہ شریف میں داخل ہونے والا ہے, اس کو داخل نہیں ہونے دینا ہے. اللہ اکبر. ادھر مصطفیٰ گورنر کے خواب میں آئے ہیں, اس گورنر کو مصطفیٰ نے پوری صورت میں بتا دی وہ دکھتا کیسا ہے, اس کا قد کیسا ہے, اس کا نام کیا ہے. مصطفیٰ نے سب نشاندہی فرما دی. گورنر کے خواب میں آئے, مصطفیٰ چلے گئے. اب جو ہے نا علامہ عبدالرحمان جامی کا جیسے قافلہ مدینہ شریف کے قریب آیا, جو ہے نا ایک فوج لگا دی گئی اور نام بتایا گیا جامی کس کا نام ہے, اس کا حلیہ ایسا ایسا ہے, اگر اس حلیے کا کوئی شخص ہو تو ٹوٹ کے جو ہے نا کھڑا ہو جائے. علامہ عبدالرحمان جامی کھڑے ہوئے اور گورنر مدینہ نے آپ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہنے لگا آپ کو مدینہ شریف میں داخل ہونے کی انٹری نہیں ہے, آپ کو داخل ہونے کے لیے منع کیا گیا ہے, آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے. علامہ عبدالرحمان جامی نے سنا ایسا لگتا تھا کہ دل پر ایک بجلی سی گر گئی ہے. اللہ اکبر. جب سنا مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا کوئی نہیں, آپ پلٹے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں, اپنے گھر کی جانب کو آپ پھر سے پلٹے ہیں. اب کچھ عرصہ گزرا ہے, دل میں پھر خواہش جاگی ہے. اب سوچتے ہیں اگر قافلے کے ساتھ جاؤں گا تو پھر پکڑا جاؤں گا. آپ دیکھیں عاشق کیسا کیسا طریقہ اپناتے ہیں. دل میں مچلی ہے خواہش کہ مدینہ پھر سے دیکھنے کو مل جاتا. آپ سوچنے لگے اگر قافلے کے ساتھ گیا تو پھر سے پکڑا جاؤں گا. آپ نے کیا کیا, ایک قافلہ مدینہ کی طرف کو جا رہا تھا, آپ نے ایک صندوق لگایا, اس صندوق میں لوگوں سے کہا اس صندوق میں مجھے بند کر دو اور اس صندوق کو جو ہے نا ڈھکن لگا دو, اور بند کرنے کے بعد اس صندوق کو اٹھا کر کے مدینہ شریف میں لے جا کر کے پھینک دینا. علامہ صاحب کا دیکھو تو ذرا عشق تو دیکھو صاحب. اللہ اکبر. علامہ عبدالرحمان جامی نے اپنے آپ کو ڈبے میں بند کیا اور مدینہ شریف کی جانب کو جو قافلہ جا رہا تھا وہ قافلہ آپ کو مدینہ شریف میں داخل ہونے سے مدینہ شریف میں لے کر کے جا رہا ہے. جیسے ہی قافلہ مدینہ کے جو ہے نا پاس پہنچنے والا تھا, میرے آقا پھر خواب میں آ گئے اور گورنر مدینہ سے فرمانے لگے او گورنر اب میرا وہی غلام جس کو تو نے اپنی جو ہے نا لوٹال دیا تھا, اب وہ معلوم ہے کس طرح سے آ رہا ہے, اپنے آپ کو اس نے ڈبے میں بند کرا دیا ہے اور وہ میرے شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے, اس کو داخل نہیں ہونے دینا ہے. اب جیسے ہی قافلہ پہنچا ہے آپ کا صندوق دیکھا ہے, گورنر مدینہ نے کہا تھا اس صندوق کو کھولو تو ذرا. جب اس صندوق کو کھولا گیا علامہ جامی اس صندوق میں لیٹے ہوئے ہیں اور کہتا ہے آپ کی انٹری نہیں ہے مدینہ میں, آپ کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. علامہ صاحب کو پھر لوٹا دیا گیا. اب یہ دوسری مرتبہ لوٹانا, اب تیسری مرتبہ پھر خواہش جاگنے لگی. اللہ اکبر. اب آپ نے کیا کیا, ایک بکریوں کے ایبڑ جا رہا ہے مدینہ شریف کی جانب کو, آپ اس بکریوں کے ایبڑ میں بڑا چھپ چھپ کر کے چل رہے ہیں, کبھی پیٹ کر کے چل رہے ہیں اور بکریوں کے ساتھ جانے لگے. میرے آقا پھر خواب میں آ گئے. آنے کے بعد کہا تھا ایک گورنر اب وہ میرا عاشق جو پہلے آیا تھا نا اب وہ بکریوں کے ساتھ آ رہا ہے, اس کو داخل نہیں ہونے دینا ہے. جب تیسری مرتبہ میرے آقا گورنر کے خواب میں آئے نا تو گورنر نے جب علامہ عبدالرحمان جامی کو دیکھا نا بکریوں کے ایبڑ کے ساتھ میں آپ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد گھسیٹتا ہوا لے کر کے گیا مدینہ کی جیل میں بند کر دیا. ادھر جیل میں بند کرنا تھا, ادھر میرے آقا گورنر کے خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے او گورنر میں نے تجھ سے تو صرف یہ کہا
تھا اس کو داخل نہیں ہونے دینا ہے، یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اس کو جیل میں بند کر دینا ہے۔ تو گورنر ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگا آپ کو بتائی جائے نا، آپ کو کہتے ہیں لوٹا دیا جائے، یہ بار بار آتا ہے، میں نے اس کو جیل میں اس لیے بند کیا ہے تاکہ یہ دوبارہ نہ آنے پائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو منع اس لیے کیا جا رہا ہے اس وقت جو کلام لکھ کر کے آ رہا ہے، خدا کی قسم اگر اس نے میری تربت پر کھڑے ہو کر کے وہ کلام مجھے سنا دیا تو مجھے اپنی خبر سے نکل کے اس کا استقبال کرنا پڑ جائے گا، اس کا سواگت کرنا پڑے گا، اور میں اگر قبر سے باہر آ گیا تو نظام کائنات کا سسٹم بدل جائے گا۔ خدا کی قسم ادھر علامہ جامی کو جیل میں سے پھر نکال دیا گیا، اور معلوم ہے علامہ عبدالرحمن جامی نے کلام کون سا لکھا تھا؟ آپ نے کلام لکھا تھا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے عریضہ پیش کیا تھا، آپ نے کہا تھا تنم فرسودہ جا پارا سے اجرا یا رسول اللہ دلم بس مردہ بارا سے آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہمارے نبی کی ہے یہ شان، ہمارے نبی کی ہے یہ شان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ہے اور یہ عشق ہی ہے، یہ عشق ہی ہے عشق و صلاحت کا تاجدار بنا دیا۔ آپ بولے نا میرے محبتوں سے سبحان اللہ۔ علامہ جامی کے عشق کے صندوق میں قید کرایا اور چلے مصطفیٰ کی شعر میں جانے، ہم میں بس آخری جملہ کہتا ہوں یہ محبت مصطفیٰ کی ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی ہے۔ خدا کی قسم جس نے ابو بکر کو صداقت کا تاجدار بنا دیا کہ یہ عشق مصطفیٰ کی ہے، جس نے عمر بن خطاب کو عدالت کا تاجدار بنا دیا یہ عشق ہی ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی بدولت ہے، جس نے عثمان ذوالنورین کو خدا کی قسم صحابہ کا تاجدار بنا دیا یہ عشق ہی ہے، جس نے فاتح جس نے علی مرتضیٰ کو داماد پیغمبر بنا کر فاتح خیبر بنا کر اور آگے بڑھ کر کے آخری باز نہ سنے یہ عشق ہی ہے، جس نے عبد القادر کو تمام کرفلیوں کا سردار بنا دیا۔ ہم ذرا دیر اور قریب کریں، یہ عشق ہی ہے جی، یہ عشق ہی ہے جس نے احمد رضا کو وقت آنا سبحان اللہ بہت خوب ہے، بہت خوب ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ عاشقوں کا طریقہ منزل عشق میں تسلیم اور رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہو سوا ان کو سوا مشکل ہے، لیکن یہ عشق ہی ہے جس نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا۔ بات آ گئی جب احمد رضا کو اعلیٰ حضرت ہم نے کہا تو پیٹوں میں بھی درد ہوا، جی حضرت بتائی دے کہ نا پیٹوں میں بھی درد ہوا۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑے عالم صاحب تھے نا، وہ بڑے عالم تھے ان کو ولی کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم سے بات کرو اور قرآن سے ثابت کریں گے اعلیٰ حضرت ولی ہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ثابت کریں گے۔ آپ کہیں گے کیسے ثابت کریں گے؟ تو بس 2 منٹ کی بات ذرا سنیں۔ اعلیٰ حضرت کو جو عالم ولی نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بڑے مولانا، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ جی حضرت جی بڑے مولانا، میں نے سنا بڑے مولانا، بڑے مولانا۔ عالم تو مانتے ہی ہے نا، جو ولی نہیں مانتا وہ بھی کہتے ہیں بڑے مولانا۔ ظاہر ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت عالم ہے۔ اب ذرا اٹھائیں، ہم کہیں گے قرآن سے ثابت کرتے اعلیٰ حضرت جب عالم ہے تو پھر ولی ہے، آپ کہیں گے کیسے؟ تو علماء ذرا توجہ فرمائے نا، دعاؤں کا طالب اللہ پاک نے قرآن میں کیا کہا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا جو اللہ پاک سے ڈرنے کا حق ادا کرتے وہ علماء کی جی اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرنے کا حق۔ اب ذہن میں بات یہ رکھے جو کہتے اعلیٰ حضرت ولی نہیں ہے وہ بھی مانتے کہ اعلیٰ حضرت عالم ہے۔ جب عالم ہے تو سنو قرآن کی آیت، اللہ نے کہا جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں وہ علماء کی جماعت ہے۔ ادھر 22ویں مارے میں یہ ارشاد ہوا، پھر اٹھو قرآن۔ اللہ نے قرآن پاک کے 9ویں پارے میں سورہ انفال میں ارشاد فرمایا جو اللہ ان اولیاء الا المتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک حضرت عالم ہے، قرآن نے کہا جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے وہ عالم ہے۔ پھر قرآن کی اگلی آیت ہے ان اولیاء الا المتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اس لیے یہ عشق مصطفیٰ کی بدولت ہے جس نے اختر رضا خان کو تاج شریعہ بنا دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ قرآن گفتگو اولاد میں ہو، ان سب کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بے شک سبحان اللہ بہت